अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको एक ऐसी धमाका खेज स्टोरी लेके आ रहे हैं, एक ऐसा स्कैंडल लेके आ रहे हैं कि किस तरह से ये इमरान खान, उस्मान बुज़दार और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स मिलके खेलते हैं, बड़े बड़े मामलात को कवर करते हैं। और क्या एक हम आपको ताज़ा तरीन एक वाक़या एक लाने जा रहे हैं जो आपकी आंखें खोल देगा कि ये कौन सा सादिक और अमीन आके बैठ गया हमारे ऊपर, इसको कौन लाए, किस तरह से इस मुल्क में माफिया ने जकड़ा हुआ है। आज हम आपको जरा बड़ी स्टोरी लेकर आ रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है अंदर की, जो आपके लिए एक्सक्लूसिवली असद तूर अनसेंसर्ड लेके आ रहा है। और ये अनसेंसर्ड खबर है जो हम आपको देने जा रहे हैं। तो अब सुनिए ये कहानी है क्या, आप भी सुनिए और सर धनिए और उसके बाद सोचिए कि आपके साथ क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। तो देखिए, अभी आपको मालूम है कि एक सानिया मरी हुआ, 22-23 लोग माओ के बेटे बेटियां हमारे बहन भाई मरी में वफात पा गए। ठीक, अब आप सोचिए कि उसके ऊपर इस हुकूमत ने एक तो जिस किस्म के गैर इंसानी बयानात दिए, ठीक है, उसमें इन्होंने कहा जी कि वो क्या नाम है, मौसूफ रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन के पता नहीं अखीरुल मोमिनीन इमरान खान साहब फरमाते हैं कि वो लोग बगैर तैयारी के चले गए। तो ठीक है, फिर मारी गई, उनकी यही जस्टिफिकेशन थी। वो आरिफ अलवी बोले, हमारे सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर फौज पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि मैं भी एक दफ़ा तूफान फंसा था, इसलिए मैं जो मर गए हैं ना, मैं इनका प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। और भाई तुम जिंदा निकले, वो मर गए, तुम भी उधर जाके। फिर आप सुनिए वो शहबाज गिल जिसको रखा ही गालियां देने के लिए हुआ है, वो कहता मेरी तो टांग उधर में गया गवर्नर, उसके सामने 10 फुट बर्फ में धंस गई। अजीब यार, इनकी नरगसियत नहीं जा रही। फिर वो बोला जो अभी लगाया है उठाऊ आजम जमील, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन टूरिज्म, ये मैं ना कोलोराडो में रहता था ना, तो मैंने ये उधर बर्फ बहुत दफा पड़ते देखी है, तो मुझे पता है इन हालात से कैसे निपटना है। डूब के मर जाओ तुम लोग। और फिर उसके बाद अभी जो उसकी इंक्वायरी होने के लिए, अब जब बहुत जलील हुए, गालियां पड़ी, लानतें पड़ी, तो फिर इमरान खान साहब ने तो पहले ऐलान किया कि अब इस मरी वाले मामले को मैं खुद देखूंगा। उधर ही ना पता चल गया लो जी, अब मरी वाला मामला भी गया खड्डे में, और वो जिस खड्डे में गया आज हम उसके इंकशाफात आपके सामने लेके आ रहे हैं। आपको पता ना साहिवाल की भी इमरान खान साहब ने खुद इंक्वायरी का करने का फैसला भी किया था, जहां पे बच्चों के सामने उनकी बहन और उनके मां बाप को कत्ल किया था, तो बाद में कुछ भी नहीं हुआ था। चीनी स्कैंडल पे प्राइम मिनिस्टर का मैं खुद देखूंगा, किसी को हाथ नहीं लगा, जहांगीर तरीन समेत किसी को। आटे बहरान को मैं खुद देखूंगा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये चोरों का बाप है ये इमरान खान। अब हम आपको ये जो बताने जा रहे हैं, अब इसने जो एक उस्मान बुज़दार नाम का मैं अजीब बड़ा वो लेके आया हूँ डेरा गाजी खान में, इसके गांव में तो बिजली नहीं थी, ये तो इतना वो पसमानदा इलाके से, और मैं इसको ले आया हूँ, ये कोई करप्शन निकलेगा। ये वसीम अकरम प्लस है, जरा सुनिए वसीम अकरम प्लस ने और इमरान खान ने ये मरी इंक्वायरी में क्या किया। अब असूलन तो एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए था जो बताता है कि जी क्या हुआ, कौन कौन जिम्मेदार थे। कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एनडीएमए को जिम्मेदार करार दिया कि एनडीएमए जिम्मेदार है, जिसके सरबराह एक जनरल साहब है, जिसका अरबों रुपए का बजट है। उसकी वजह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनको जिम्मेदार करार दिया कि जी ये जो एनडीएमए है, जिसके सरबराह एक फौजी हाजिर सर्विस जनरल है, ये जिम्मेदार है। लेकिन मामला उससे भी बढ़ के है कि ये उस्मान बुज़दार सरकार और इमरान खान सरकार क्या कर रही है। इन्होंने उठ के एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। इन्होंने कहा कि ये इंक्वायरी कमेटी फैक्ट फाइंडिंग करेगी कि मरी में ये क्यों लोग जान बहक हुए, सर्दी में क्या हुआ आखिर, क्योंकि बर्फबारी की पहले से फोरकास्ट थी सब कुछ। अब जो इंक्वायरी कमेटी बनी बड़ी दिलचस्प है, इसके जो अफसरान हैं वो भी खुद बहुत टेंटेड हैं, वो हम आपको सारे इंकशाफात उनका बैकग्राउंड लेके आ रहे हैं। अब मरी की जो इंक्वायरी कमेटी पंजाब हुकूमत ने बनाई, इसके चेयरमैन उन्होंने बनाए हैं जी, जो इसको लीड कर रहे हैं इसका इंक्वायरी कमेटी को, वो हैं जफर नसरुल्लाह। ये फिलहाल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है, यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला है।
پھر یہ اس کے علاوہ ان کے پاس سیکٹری ہاؤسنگ کا بھی چارج ہے. ٹھیک ہے. ان کی معاونت کے لیے انہوں نے تعینات کیا ایک صوبائی سیکٹری علی سرفراز صاحب کو, اور ایک صوبائی سیکٹری ہیں اسد گیلانی صاحب, ان کو ان کی معاونت کے لیے مقرر کیا, اور ایک افسر انہوں نے خود چنے ہیں اے آئی جی پنجاب پولیس یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی پنجاب پولیس فاروق مظہر. اب یہ جو چیئرمین ہے اس کمیٹی کے, جنہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ کس کا فالٹ تھا, انہوں نے وہ رسپانسبلٹی فکس کرنی ہے, یا کم از کم بتانا ہے کہ یہ کس وجہ سے مری میں 23 لوگوں کی جانیں گئیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ. وہ اب سنیے, یہ ظفر نصر اللہ صاحب جو اس وقت 2 عہدے رکھتے ہیں, جو انکوائری کریں گے, آپ کو معلوم ہے یہ 3 مارچ 2017 کو ایک انکوائری کو مینیپولیٹ کرنے پر سسپینڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو وہ بتاتے ہیں وہ کیا انکوائری تھی. وہ ایک سلمان وڑائچ صاحب تھے, فارمر ممبر ایڈمنسٹریشن CDA. ان کے بارے میں اس وقت کی حکومت کو شکایات گئیں کہ یار یہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس میں 2 نمبریاں کر رہا ہے اور اپنی بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی لا رہا ہے. اس پر انکوائری کال کی گئی. اس وقت جو یہ ظفر نصر اللہ صاحب تھے جو ابھی اس انکوائری کمیٹی کے سربراہ ہیں مری والے کی, ظفر نصر اللہ صاحب اس ٹائم ایڈیشنل سیکٹری کیڈ تھے. ان کے ساتھ ایک اور افسر چودھری مبارک تھے. ان 2 کو انکوائری سونپی گئی کہ آپ انکوائری کر کے بتائیں کہ جو سلمان وڑائچ پر جو الزامات لگ رہے ہیں سچ ہیں کہ جھوٹے ہیں 2016-17 میں. ان موصوف نے وہ انکوائری دبا کے اس کو بچانا شروع کر دیا سلمان وڑائچ کو. کافی ماہ گزرنے کے بعد رپورٹ طلب کی گئی کہ ہاں بھائی اس انکوائری پہ کیا ہوا تھا, پتہ چلا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں, بلکہ یہ تو سلمان وڑائچ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس پر ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. یہ گریڈ 20 میں ہوتے تھے اس وقت. ٹھیک ہے. اور یہ اتنے بدنام ترین افسر تھے, ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ان کو متعدد دفعہ جب گریڈ 21 کی پروموشن کا معاملہ آیا تو ان کو نہیں پروموشن دی گئی, ان کو سپرسیڈ کیا گیا. ٹھیک. پھر آئی صادقوں اور امینوں کی حکومت. ٹھیک ہے. جنہوں نے تو بڑے صاف ستھرے افسروں کی ٹیم لانی تھی. عمران خان صاحب تو 200 لوگوں کی ٹیم لے کے پھر رہے تھے کہ میرے پاس ایسی ٹیم ہے کہ میں سب کچھ بدل دوں گا. جو سسپینڈ ہو چکا تھا, سپرسیڈ ہو چکا تھا اپنی بدنامی کی وجہ سے کہ یہ ٹینٹڈ افسر ہے, اس ظفر نصر اللہ کو اس حکومت نے, PTI سرکار نے گریڈ 21 میں ترقی دے دی. اور یہاں معاملہ نہیں رکتا, بھی سنتے رہیے, آپ تو سر پکڑ کے بھی بیٹھیں گے, بھی سنتے رہیے. انہوں نے اس کو گریڈ 21 دے دیا اس حکومت نے. ٹھیک ہے. چوروں کی حکومت نے ایک ٹینٹڈ افسر کو ترقی نہ دی, صادقوں اور امینوں کی حکومت نے آ کے اس کو گریڈ 21 میں ترقی دے دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ عثمان بزدار کے بلو آئیڈ تھے. اب ایک سیکٹری فوڈ آئے نعیم صادق صاحب, ان کو 2 ماہ بعد ہٹا کے ظفر نصر اللہ کو وہاں پہ لگایا گیا. وجہ پتہ کیا تھی؟ جو پاکستان میں پچھلے سال جو آٹے کا بحران آیا, اس میں یہ آئیڈینٹیفائی ہوا کہ اس آٹے کے بحران میں بہت بڑا کردار چیف سیکٹری فوڈ کا ہے. اور سیکٹری فوڈ کون تھے؟ ظفر نصر اللہ. اور کیوں وہ بحران آیا, ان کا کیا کردار تھا؟ ان کا اکیلے کا نہیں تھا, یہ اور عثمان بزدار نے مل کے ساری 2 نمبری کی ہوئی تھی. وہ یہ تھی کہ ان دونوں نے جولائی اور اگست 2019 میں 19 ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کو ٹرانسفر کر دیا, جو کہ نگران ہوتے ہیں ہر شہر میں سرکاری گودام کے جہاں پر آٹا اور گندم پڑی ہوتی ہے. اور انہوں نے ان کی پوسٹنگ سے, جو اس سے پہلے سیکٹری فوڈ تھے نعیم صادق, انہوں نے انکار کیا تھا. اس وجہ سے ان کو نکالا گیا اور ان کی جگہ نکال کے لایا گیا ظفر نصر اللہ کو, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ عثمان بزدار کو کہ یہ میرا کام کرے گا. اور عثمان بزدار کے کہنے پہ یہ 19 فوڈ کنٹرولر ٹرانسفر ہوئے اور ان کی جگہ پہ نااہل فوڈ کنٹرولر لائے گئے. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر جنہوں نے آٹا اور گندم اس طریقے سے ریلیز کی, سٹاکس اس طریقے سے خالی کیے کہ جب وقت آیا تو سرکاری گوداموں میں آٹا اور گندم ہی نہیں تھی موجود, اور پھر مارکیٹ میں بلیک ہو رہی تھی اور
آٹے کی قیمت اوپر چلی گئی اور ملک میں بحران آ گیا. تو یہ اس وقت سیکٹری فوڈ تھے, ان کی وجہ سے ملک میں آٹے کا بحران آیا ظفر نصر اللہ صاحب کی وجہ سے. ٹھیک, ایسے نااہل افسر, ٹھیک, ایسے 2 نمبر افسر, ٹینٹڈ افسر. پھر آپ دیکھیے کہ ان موصوف نے کو اصولاً تو اس کے بعد کھڈے لائن لگا دینا چاہیے تھا, لیکن چیف منسٹر عثمان بزدار, وسیم اکرم پلس صاحب نے ان کو اٹھایا, ان کو ایک نہیں 2 عہدے دے دیے. ٹھیک, ایک نہیں 2 عہدے. ایک ان کو دیا سیکٹری ہاؤسنگ کا, ایک دیا ہوم سیکٹری کا پنجاب میں. اب ہوم سیکٹری کی ہونے کی وجہ سے تمام پنجاب کی پولیس ان کے ہاتھ میں ہے, ساری یہ گیمیں کھیلتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ پولیس جو ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے پنجاب میں اور پاکستان بھر میں ہاؤسنگ سکیمیں بنانے کے لیے, کیونکہ یہ قبضے لے کے دیتے ہیں, آپ نے قبضے کرنے ہوتے ہیں زمینوں پر. یہاں بہت سی پرائیویٹ سوسائٹیاں قبضے کی زمینوں پر بنتی ہیں. لینڈ مافیا ملک ریاض کو آپ دیکھ لیں, سارے لوگ اسی طرح اس زمینوں پر قبضے کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں. تو اس کے لیے ایک طرف ان کو ہوم سیکٹری ہاؤسنگ بنایا گیا, دوسری طرف ہوم سیکٹری بنایا گیا. سیکٹری ہاؤسنگ کے طور پہ یہ ان 2 نمبر تاکہ قبضہ مافیا کو فیسلٹیٹ کر سکیں. جنہوں نے زمینیں قبضے کرنی ہیں ان پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں ناجائز بنانی ہے, اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی پھر ان کو منظوری چاہیے ہوتی ہے. تو وہ منظوری ان کو کہاں سے ملتی ہے؟ وہ RDA سے, LDA سے, MDA سے, FDA سے. ٹھیک ہے, مطلب راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوگی, اسی طرح لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوگی, ان سے وہ ملتی ہیں اپروولز. اور یہ ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی منظوری دیتی ہیں, یہ سیکٹری ہاؤسنگ کے انڈر آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اگر سیکٹری ہاؤسنگ چاہے تو وہ قبضہ کی ہوئی زمینوں پر بنی ہوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کو بھی اپروو کرا سکتا ہے, اور اس قبضے کو یقینی بنانے کے لیے پولیس سے بھی آپ کو مدد دلوا سکتا ہے, کیونکہ پولیس بھی ہوم سیکٹری کے طور پہ اس کے اندر آ رہی ہے. تو 2 عہدے دے دیے گئے, ایک نہیں 2 عہدے, باوجود اس کے کہ ملک میں جو آٹے کا بحران ہے اس کا یہ سیکٹری ذمہ دار تھا. ٹھیک, اور اس کے بعد اب دیکھیے کہ پھر یہی اب گریڈ 21 میں موجود ہے. ٹھیک, اور یہ اتنے نااہل اور وہ تھے, ٹینٹڈ تھے اور بدنام تھی ان کی ریپیوٹ, کہ یہ اب آپ کو ہم ایک چیز اور بتاتے ہیں بڑی دلچسپ. ان کا جو بیچ ہے وہ CTP 17 ہے. ٹھیک ہے, جب آپ بنتے ہیں بیوروکریٹ اس لحاظ سے CSS کرنے کے بعد, اور ابھی تک یہ گریڈ 21 تک پہنچے ہیں, جبکہ ان کے بعد میں آنے والے بیچ CTP 21 کے لوگ گریڈ 22 میں آج بیٹھے ہوئے ہیں. یہ CTP 17 کے ہونے کے باوجود ابھی تک گریڈ 21 میں ہے, اور اب انہوں نے اگست میں ریٹائر ہونا ہے. اور اب یہ اس چکر میں ہے کہ ان کو کسی طرح سے گریڈ 22 مل جائے, اور اس کے لیے جلدی بورڈ بیٹھنا ہے جس میں پرائم منسٹر نے اپروول دینی ہے, وہاں پر ان کا نام بھی جانا ہے. ٹھیک, گریڈ 22 میں جائیں گے تو آپ سوچیں کیا پرکس ملیں گے, کیا پاورز ملیں گی, اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی کیا پرکس ملیں گے. آپ کی سروس بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گی, آپ اگست کی بجائے شاید آگے جا کے ریٹائر ہوں. ٹھیک ہے, تو اب ایک ایسے وقت میں جو کہ گریڈ 22 کے لیے ایک افسر کوشش کر رہا ہے, ایک ٹینٹڈ افسر, اس کو, اور جو کہ پہلے بھی ایک انکوائری میں مینیپولیشن کی وجہ سے سسپینڈ ہوا تھا, اس کو ایک اور مری کی انکوائری دی گئی ہے. اس لیے عثمان بزدار نے دیا تاکہ وہ عثمان بزدار کو کلیئر کریں. ٹھیک ہے, وہ افسر عثمان بزدار کو کلیئر کرے گا جس کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ اور عثمان بزدار مل کے لوٹ مار کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں اربوں روپے کی. کیونکہ ظاہری بات ہے جب 2 نمبر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اپروول چاہیے ہوگی تو وہ بہت پیسہ دیں گے. سیکٹری ہاؤسنگ کی پوزیشن کو حکومت میں سونے کی کان کہا جاتا ہے, اور اس سونے کی کان پر عثمان بزدار نے ایک ٹینٹڈ افسر لا کے بٹھایا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ ٹینٹڈ افسرز کو کیوں پوزیشن دی جاتی ہے؟ آپ ہم سنتے ہیں جی وہ MNS چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں DPO ان کی مرضی کا ہے, پولیس والے ان کی مرضی کا ہے, کمشنر ان کی مرضی کا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ آئیں گے تو وہ پھر ان کے ڈیرے کا خرچہ اٹھائیں گے, چیزیں چلائیں گے. تو جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ پھر سیکٹریز ایسے لاتا ہے کہ جو خود بھی مال بنائیں اور چیف سیکٹری کو بھی کھلائیں مبینہ طور پہ. اب یہ سب کچھ یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے سامنے. ٹھیک ہے, یہ عثمان بزدار بڑا صاف ستھرا, وہ گیلا تیتر اگلے دن وہ
حرام کھانے والا گیلا تیتر وہ جو اینکر ہے وہ اگلے دن لگا ہوا نہیں عثمان بزدار تو بڑا ناب یہ افسر ہے, بڑا یہ سی ایم ہے, بڑا درویش ہے, بڑا فلان ہے, کیونکہ اس گیلے تیتر کے منہ میں بھی صرف حرام ہی جاتا ہے. اب آپ اندازہ کریں, اب یہ شخص آپ کو کر کے دے گا انکوائری مری سانحے کی, ٹھیک ہے, اس کی اتنی اوقات ہے, یہ عثمان بزدار کو نامزد کرے گا, یا عمران خان کو کرے گا, یا این ڈی ایم اے کے حاضر سروس فوجی جنرل کو کرے گا یہ نامزد کہ جی ان کی وجہ سے یہ ہلاکتیں. یہ تو خود ایک کمپرومائز افسر ہے, یہ تو اس سے پہلے انکوائری کمیٹیز انکوائریوں کو مینیپولیٹ کرنے کی وجہ سے سسپینڈ ہو چکا ہے, اور سسپینڈ بھی ہوا کہ وہ سلمان وڑائے جس کے اوپر الزامات تھے اس کی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف انکوائری تھی تو یہ سسپینڈ ہوا, اور اب یہ اس وقت سیکٹری ہاؤسنگ خود بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شخص اب کرے گا, یہ ہے ہمارے صادق اور امین, اور یہ اس ملک میں ریاست مدینہ چل رہی ہے, آپ اندازہ لگائیے. یہ حال ہے ان ظفر نصر اللہ صاحب کا. اب وہ گریڈ 22 کے لیے کی لالچ میں ان کو انہوں نے یہ لالچ دی کہ تمہیں گریڈ 22 تب ملے گا ہم سب کلیئر ہوں گے, اور ایک ٹینٹڈ افسر ان کو کیسے کلیئر نہیں کرے گا جو دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے کس طرح گریڈ 22 لینا ہے. خود اندازہ لگائیے. یہ ہے ہمارے ملک کی ریاست مدینہ, اور اس طرح یہ لوگ بیٹھ کے فراڈ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. 23 جانیں چلی گئی اور یہاں پر ابھی بھی یہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں. ان 23 لوگوں کے خون کا حساب کس کے ذمہ ہوگا آپ بتائیے. یہ جو عمران خان ہمیں بار بار سناتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قصے کہ جی وہ کہتے تھے نیل کے ساحل پر بھی کتا بھوکا مرا تو میں ذمہ دار ہوں گا. وہ عمران خان سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ 23 لوگ سردی سے ٹھٹر ٹھٹر کے مر گئے. یہ ادھر بیٹھ کے ہیٹر سیکتا رہا, عثمان بزدار سوتا رہا, یہ پتہ نہیں کیا سونگتا رہا ادھر بیٹھ کے عمران خان. اور اب جب ان کی ذمہ داری کے تعین کا وقت آیا, کیونکہ یہی لوگ ذمہ دار ہیں, تو ایک ٹینٹڈ افسر کو اس کی انکوائری کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا. اب وہ انکوائری کمیٹی پھر اب دیکھ لیجیے گا کیا لائے گی. تو یہ حال ہے, اور عمران خان نے کہا تھا میں خود اب مری واقعے کی نگرانی کروں گا اس سارے معاملے کی, اس انکوائری کی. یہ نیچے یہ افسر لایا, یہ حال ہے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.